अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ, हम्द, सना, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़ेबा है। दरूद व सलाम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हमारे टाइम टेबल के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह दरसे कुरान नहीं बल्कि क्या रहेगा, आज हमारा उम्मुल मोमिनीन की सीरत रहेंगी। ठीक है, तो हम कौन से उम्मुल मोमिनीन की सीरत पर थे? हमारी खतीजातुल कुबरा हो गई है, और उसके बाद हम कौन से उम्मुल मोमिनीन के इसमें थे? हजरत आयशा के थे शायद, है ना? हाँ, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के सीरत हमारी चल रही थी। इंशाल्लाह उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताई कि जितनी भी उम्मुल मोमिनीन है उसमें सबसे ज्यादा सीरत अगर किसी की बयान हुई है तारीख में तो वो है हजरत माँ आयशा की, है ना? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका बोलो या माँ आयशा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये कंप्लीट नहीं हुई थी ज्यादा होने की वजह से, तो अब इंशाल्लाह इसको हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करें, ना तो फिर अगले हफ्ते में इंशाल्लाह इसको हम पूरा कर देंगे। ठीक है, और मैं माजरत चाहूंगी कि 4 बजे की क्लास थी, लेकिन मैं एक क्लास कर रही थी तो वहाँ पे जरा सा लेट हो गया मुझे, इसलिए मैंने मैसेज की कि 4:30 की है करके। ठीक है, तो आप जरा मैसेज पे ध्यान रखिएगा। कभी वक्त हो सकता है कि मैं 4:30 बजे ले लूँ, क्योंकि नागा करने से बेहतर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा लेट ले लूँ। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा माफी चाहूंगी कि आपको आधा घंटा वेट करना पड़ा। ठीक है, अब आगे है हजरत मायशा के बारे में था कि उनकी 10 क्वालिटीज हमने देखी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी 10 क्वालिटी क्या थी, खास थी। दूसरे उम्मुल मोमिनीन की ये क्वालिटीज मैच नहीं हो रही थी, बाकी सब मैच हो रही थी, लेकिन एक 10 क्वालिटी ऐसी है जो हजरत आयशा की ही है, मतलब उनके लिए खास है और किसी उम्मुल मोमिनीन में नहीं पाई जाती। ये 10 खासियत बहुत अहमियत रखती है हमारी जिंदगी में, तो इंशाल्लाह मैं इसको क्या करूंगी, फिर से एक बार रिपीट करूंगी। ठीक है, नंबर 1, सिर्फ मैं ही कुंवारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आई। कौन? एक ही जो बीवी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कुंवारी थी। ठीक है, नंबर 2, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरी शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और कहा कि आयशा से शादी कर लीजिए। तो ये खासियत उनको हासिल है कि फरिश्ते जो थे वो हजरत आयशा की शक्ल में आए थे, बाकी कोई उम्मुल मोमिनीन को ये शर्फ हासिल नहीं है। ठीक है, नंबर 3, अल्लाह ताला ने मेरे लिए आयत बरात नाजिल फरमाई। जैसा कि हमने उफक का वाक़या पढ़े ना, बोहतान का पढ़े, तो उसमें जो आयत अल्लाह सब उनके ऊपर जो तोहमत लगी थी सब उसमें शामिल हो गई थी, यहाँ तक कि मुसलमान ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ नहीं बोले, और जब वो बीमार हुई तो वैसी आदत नहीं, वैसी उनकी खिदमत नहीं करे जैसे हमेशा करते थे, तो वो अपनी माँ के यहाँ चली गई। फिर वहाँ पर जाके अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए से आयत नाजिल की। वो आयतों को क्या कहते हैं? आयत बरात कहते हैं ना। 21 था, 22 था, 12 था, 22 में कुछ है, वो 10 आयतों में उनकी पूरी बरात जो है अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दी, सूरह नूर की। ठीक है, फिर चौथी है मेरे माँ बाप दोनों मुहाजिर है, यानी दोनों माँ बाप, उनके माँ बाप जो होते हैं ना, किसी क्या होता है, किसी का अब्बू ईमान लाते हैं तो किसी की माँ नहीं लाते, किसी की माँ लाती है तो किसी के अब्बू नहीं लाते। जैसा कि हजरत अली के अम्मी ने ईमान लाए थे लेकिन अब्बू ने नहीं लाए थे। जैसा कि हजरत अस्मा अब्बू ने ईमान लाए थे लेकिन अम्मी ने नहीं लाए थे। तो ऐसा किसी न किसी सहाबियात उम्मुल मोमिनीन के साथ हुआ, लेकिन हजरत आयशा कुछ इससे अलग थी। जब वो आंखें खोली तो मुसलमान ही के घराने में खोली, और उनके दोनों माँ बाप क्या थे? मुसलमान थे, ईमान वाले थे, और शिर्क से दूर थे, तौहीद परस्त थे, और क्या थे? ऊपर से मुहाजिर भी थे। यानी मुहाजिर किसको कहते हैं? जो हिजरत करके मदीना आए थे उनको मुहाजिर कहते हैं। ठीक है, फिर आगे है नंबर 5 है मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ होते थे। जगह नहीं होने की वजह से वो थोड़ी सी क्रॉस में होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। एकदम सामने नहीं हुआ करती थी, बल्कि साइड में हुआ करती थी और नमाज पढ़ते थे। क्यों होता था? क्योंकि हुजरा जो था, हुजरा किसको बोलते? कमरे को। कमरा जो था वो बहुत छोटा सा था, इस वजह से। फिर आया और नंबर 6 है मैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे।
یعنی ایک ہی برتن میں پانی ہوتا تھا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ اسی میں ہی غسل کرتی تھی۔ نمبر 7، نزول وحی کے وقت صرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی۔ نزول وحی کے بعد یعنی دوسری مومنین ام المومنین بھی ہوا کرتی تھی کہ حضرت حبیبہ کی مثال میں دے چکی ہوں، اور بھی ہوتی تھی، لیکن زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں آیا کرتی تھی، زیادہ تر، تمام نہیں بولیں گے بلکہ کیا بولیں گے، زیادہ تر۔ پھر نمبر 8 ہے، جس دن میری باری تھی اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، یعنی جس دن ان کی باری آئی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے گھر میں تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ آج میں کس کے یہاں ہوں، آج میں کس کے یہاں ہوں، تو ام المومنین سمجھ گئی کہ ان کو حضرت عائشہ کے پاس جانا ہے، تو سب نے آپس میں طے کیا اور انہوں نے اپنی باری کو ترک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچا دیا۔ تو اس دن جب وہ پہنچے تو جمعرات کا دن تھا، جمعرات، جمعہ، شنی اور اتوار، یہ 4 دن میں دوسروں کی باری تھی، لیکن منڈے کا جو دن تھا وہ کس کی باری تھی؟ اس دن حضرت عائشہ کی باری تھی، اور اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، رحلت فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ نمبر 9، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک نے عالم قدوس کی طرف پرواز کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، یعنی ان کے گود میں انہوں نے وفات پائی۔ کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی شرف کس کو حاصل ہوا؟ حضرت عائشہ کو حاصل ہوا۔ اور آخری ہے، میرے حجرے کو رحمت العالمین کا مدفن بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مطلب جیسا کہ نبی جہاں گزرتے ہیں وہیں ان کی قبر ہوتی ہے نا، وہیں ان کے روضے مبارک ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں وفات پائے تو وہیں ان کے روضے مبارک آج تک وہیں ہے۔ جو گرین کلر کا جو گنبد دکھتا ہے نا مدینہ میں، مدینہ کا جب نام آتا ہے مدینہ شہر کا، تو اس میں کیا مشہور ہے؟ مدینہ میں یہ مسجد نبی میں مشہور ہے، تو اس کی علامت یعنی کہ نشانی کیا بتائی جاتی کہ مدینہ کا فوٹو ڈالا جاتا ہے نا، مسجد کا فوٹو ڈالا جاتا ہے، تو اس پہ گرین کلر کا جو گنبد ہوتا ہے نا، تو وہ ہے نا حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، اور وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے مبارک، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر، یہ تینوں کی روضے مبارک وہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے حفیظ اللہ عبد اللبر رحمۃ اللہ نے استیاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ یہ جو مؤلف ہے مطلب حافظ ابن عبد اللبر نے مطلب یہ جو کتاب لکھی نا ان کا نام ہے یہ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس میں نقل کیا جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں، کہ حضرت عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے شوربے میں ملی ہوئی روٹی کو عام کھانوں پر۔ میں نے اس کی تشریح آپ کے سامنے کر چکی، جو کہ کس میں آتی ہے وہ جیسا کہ ہمارے یہاں پہ سب سے اونچا کھانا کس کو مانا جاتا ہے؟ جیسا چلی ہوگی، تندوری ہوگی، بریانی ہوگی، یہ تھوڑے ہمارے اونچے کھانے ہیں نا، ہمارے گھر کے اونچے کھانے ہیں، باقی سب عام ہے۔ تو پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، سالن بناتے تھے پتلا، اور اس کے اندر روٹی چور کر بھگا کر رکھتے تھے، اور جب لوگوں کو کھلاتے تھے، وہ بہت عمدہ کھانا مانا جاتا تھا، مطلب بہت قیمتی ہوتا تھا وہ، اور بہت زیادہ لوگ پسند کرتے تھے اس کو، یعنی کوئی بڑا فنکشن ہوتا یا پھر کہیں بہت زیادہ یعنی خاصیت جہاں ہوتی تھی وہاں وہ کھانے کو بنایا جاتا تھا۔ تو اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دی، یعنی ہم کو سمجھانے کے لیے، جیسا کہ ہم کوئی سبزی بنا رہے ہیں نا، اس میں تمام مسالے ڈال رہے، تمام مسالے ایک سے ایک مسالے ہم نے ڈالے، لیکن اس میں نمک نہیں ڈالے، تو اس میں ٹیسٹ آئے گا کیا؟ نہیں آئیں گے، سبزی بیکار ہو جائے گی، کو کھائیں گا ہی نہیں اس کو۔ لیکن اگر چٹکی بھر اس کے اندر نمک ڈال دو تو وہ کھانے لائق ہو جائیں گی، مطلب وہ کیا ہو جائے گا، اس میں یعنی خوبصورتی پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ مثالیں حضرت عائشہ کی عام عورتوں پر۔ ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں تمام ازواج محترات کے 10,000 10,000 درہم سالانہ مقرر تھے۔ جتنے بھی ام المومنہ ازواج محترات بھی اگر آئے تو ام المومنین ہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیونکہ ازواج محترات بھی بولتے ہیں، ازواجی محترات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو سالانہ 10,000 10,000 روپے مقرر ہے، سال کی ان کو 10,000 اشرفی جو ہے، کیا ریال چلتے ہیں نا وہاں پہ، تو سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو وہ سال کے 10,000 ہر ایک ام المومنین کو دے دیا کرتے تھے، اور سال بھر اس کو چلایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا بھی ان کا چلانا ہوتا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے، کس کی خلافت میں؟ حضرت عمر کے۔ حضرت عمر حضرت عائشہ کو زیادہ تحفے طائف بھیجا کرتے تھے، حالانکہ ام المومنین میں حضرت عمر کی بھی بیٹی شامل تھی، حضرت حفصہ وہ بھی شامل تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنی اولاد کو نہ دیتے ہوئے حضرت عائشہ کو
2000 درہم زیادہ دیا کرتے تھے. وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. اس وجہ سے تو نبی کی محبت میں وہ اپنی بیٹی کو بھی پیچھے رکھ کر حضرت عائشہ کو 12 درہم سالانہ کے بھیجا کرتے تھے. اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرماتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی. کیوں پوچھا جاتا تھا ان سے، وہ کیا کہتے تھے کہ ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے. جب عراق فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایک مورتیوں کی ڈبیاں بھی فاروق عظیم کے خدمت میں بھیجی گئی. پہلے ملک فتح کرتے تھے نا، تو وہاں کے جو خزانے ہوتے تھے نا، وہ اٹھا کر لایا کرتے تھے اور بیت المال میں جمع کر دیا کرتے تھے، اور وہیں سے بیت المال سے ہی سب جگہ ٹرانسفر ہوتا تھا. جیسے کہ غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، ضرورت مند ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، جس کو جو بھی لگتا وہ بیت المال سے وہاں سے دیا جاتا تھا. یا پھر کوئی ضعیف ہوتا تھا، کوئی کام کاج نہیں کر پاتا تھا، جیسے دونوں بڈھا ہے، دونوں بھی ضعیف ہے تو کام کاج نہیں کر سکتے، تو پھر ان کا گھر کیسے چلے گا؟ تو سالانہ یہ بیت المال سے دیا کرتے تھے. تو جب عراق فتح ہوا تو وہاں کی ایک ڈبی میں موتیاں تھی، یعنی بہت قیمتی، موتی بولے تو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے نا. مونگے، موتی، ہیرے جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. ہم نے کیا دیکھتے ہیں؟ ہم سونا چاندی دیکھتے ہیں نا. ہم کو ہیرے بھی ہم بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، اور موتی تو ابھی اصلی موتی تو ابھی دیکھنے میں بہت نہیں کے برابر آتے ہیں. جس نے دیکھ لیا اسی نہیں دیکھ لیا، نہیں تو اتنا انٹرسٹ اس میں لیتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. تو یہ موتی کی ڈبیا ایک آئی کہ تو حضرت عمر فاروق کی خدمت میں آئی، تو انہوں نے لوگوں سے اجازت لے کر اسے حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیج دیا. ام المومنین نے فرمایا، یعنی وہ ڈبیا آئی تو سب سے اجازت لی، حالانکہ وہ خلیفہ تھے، ان کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر بھی ایک ادب کا ایک تقاضا ہوتا تھا کہ وہ سب سے اجازت لیتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ام المومنین کو ڈبیا دے دی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ان کو دنیا کے مال کی کوئی لالچ نہیں تھی، سب نے اجازت دے دی. موتی کتنی قیمتی ہوتی ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا آ جائے تو بولتے کہ نہیں، سب کا حصہ کرو، ہمارا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، ہے نا. اور یہ کسی کو دینے نہیں دیتے. اس کو کیسا دیں گے؟ ہم کو نہیں دے رہے، ہماری بھی تو بہو بیٹیاں ہیں. اس طریقے کے فتنے پھیل جاتے. دیکھو دو ہی چیز کی وجہ سے دنیا میں فتنے ہوتے، ایک تو مال ہے، دوسرا کیا ہے؟ عورت ہے. یہ دو چیز کی وجہ سے ہی دنیا میں فساد اور فتنہ پھیلتا ہے. جب وہ موتی کی ڈبیا حضرت ام المومنین کے پاس لائی گئی تو حضرت ام المومنین نے کیا فرمایا سنو اب. اے خدائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، آئندہ مجھے ان کے عطیات کے لیے زندہ نہ رکھنا. وہ کیا دعا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے زیادہ اگر مجھ پہ احسان کرنے والا کوئی ہے تو حضرت عمر ہے. ان کے احسان لیتے لیتے میں تھک گئی ہوں، اب مجھے ان کا احسان لینے کے لیے زندہ مت رکھ. ایسی دعائیں کرتی تھی. پھر جب وہ حضرت عمر کے وفات کا وقت آیا، جب ان کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ حضرت عمر کی دعا تھی نا کہ مجھے مدینہ میں رہ کے شہادت نصیب ہو، تو کوئی ان کو نماز کی حالت میں تھے اور کوئی دشمن آ کے ان کو چاقو مار دیا. تو چاقو ایسا بھی لگا ان کو کہ دوائی اگر ان کو ڈالی جاتی نا تو وہ منہ میں سے پلائی جاتی تو سوراخ کے ذریعے سے باہر آ جاتی. تو لوگ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نہیں بچیں گے. تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ہی میری قبر بنانا، ٹھیک ہے، مجھے دفن کرنا. تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. لیکن جب گزر گئے اس کے بعد بھی جب ان کے میت لے کر جا رہے تھے، جب بھی انہوں نے آخری نصیحت یہ کی ان سے ایک بار اجازت لے لینا. پھر اور ایک بار اجازت لی گئی، پھر انہوں نے اجازت دی. پھر حضرت عمر کو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب ان کو دفنایا گیا. تو حضرت عائشہ نے وہ حجرہ چھوڑ دیا، دوسرے حجرے میں چلی گئی. حالانکہ مردوں سے پردہ نہیں ہے، پھر بھی وہ وہاں نہیں رکی اور چلی گئی. تو یہ ایک خدا کے خوف میں اضافہ ہوتا ہے. مطلب بہت زیادہ جو ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، تو ایسی چیز کو کرنے سے بھی باز رہتے ہیں جس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو ام المومنین کی خدمت میں بھیجا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت مرحم فرمائے. ان کے بیٹے سے کہا کہ ان سے اجازت لے لے. حضرت عائشہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کے خاطر آج میں اس سے دستبرداری ہوتی ہوں. دستبردار مطلب ان کو تحفے میں دے دیتی ہوں اور میں یہاں سے ہٹ جاتی ہوں. وہ جگہ انہوں نے کس کے لیے رکھی تھی؟ خود کے لیے رکھی تھی. لیکن جب حضرت عمر نے اجازت مانگی تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی.
حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ عدم مثال اختیار ہی تھا کہ آج فاروق عظیم شاہ ولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اقدس میں استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ دائیں طرف یعنی کہ سیدھے طرف حضرت ابوبکر، بائیں طرف یعنی کہ الٹے طرف کون ہے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ذو النورین خلیفہ ہوئے۔ ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، کیوں لقب ان کا ذو النورین؟ کیونکہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا ایک کے بعد ایک نکاح ہوا۔ حضرت رقیہ کا پہلے ہوا، پھر حضرت رقیہ فوت ہو گئی جب بدر کی جنگ کے لیے جا رہے تھے، جب پہلی جنگ ہوئی تھی مدینہ جا کر، تو ان کو چیچک کی بیماری ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جب یہ لوگ جنگ سے واپس آئے تو حضرت رقیہ فوت ہو گئی تھی، اور حضرت عثمان کو جنگ میں کا حصہ دیا گیا، بیت المال میں سے حصہ، مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا نام کیا پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوئی ام کلثوم سے، ٹھیک ہے۔ رقیہ اور ام کلثوم کے شوہر کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، ٹھیک ہے، ذو النورین، اس لیے ان کو لقب دی گیا ذو النورین۔ اور حضرت زینب کی شادی دوسرے کچھ عمرو بالعاص، آج کچھ ان کا نام ہے مجھے برابر یاد نہیں آ رہا ہے، اور حضرت فاطمہ کے تو حضرت علی، یہ تو بہت مشہور اور معروف ہے۔ اور ان کی خلافت میں، حضرت عثمان کی خلافت میں امت مسلمہ میں خوفناک فتنہ اور سازشوں نے سر اٹھایا، جن کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ضعیف عمر امیر المومنین کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ظالموں نے جس شقاوت سے شہید کیا، حضرت عائشہ صدیقہ کا دل اس سے خون ہو گیا۔ مطلب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت میں ایک خوفناک فتنہ سازشوں نے سر اٹھایا، مطلب سازشیں ہوئی، دشمنوں نے سازشیں کی، تدبیریں کی، اور بہت بڑا فتنہ وہاں پہ برپا ہوا۔ اور حضرت عمر کس میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حضرت عمر جو تھے بہت دماغ کے تیز تھے، وہ اللہ کے حق میں گناہ کرائم کرنے ہی نہیں دیتے تھے، جہاں کوئی کرائم کرتا تھا اس کو بہت ڈینجر سزا دیتے تھے، اور بہت تیز تھے دماغ کے، بہت زیادہ غصے والے تھے اور طاقتور بھی تھے۔ لیکن حضرت عمر ان کے اپوز تھے، مطلب بہت رحم دل اور بہت نرمی والے تھے وہ، اس لیے ان کے خلافت میں کیا ہوا کہ بہت بڑا فتنہ برپا ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ ان کے لیے حضرت علی نے حضرت حسین کو اور باقی جو بھی وہاں پہ نوجوان لڑکے تھے سب کو ان کے لیے پہرے دار بنا کر رکھا تھا، لیکن دشمن جو تھے وہ پیچھے کے دروازے سے جا کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عائشہ کا دل کیا ہو گیا؟ خون ہو گیا، مطلب دل مر نہیں جاتا، ایک دم دہشت میں آ جاتے، ایک دم ہارٹ بیٹ جو ہے ہماری بڑھ جاتی، تو ویسا ہو گیا۔ خلیفہ چہارم کون ہے؟ حضرت علی، خلیفہ اول حضرت ابوبکر، خلیفہ دوم حضرت عمر، اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی، اور خلیفہ چہارم کون ہے؟ حضرت علی۔ کی عہد خلافت میں بعض صحابہ کرام اور دوسرے مسلمانوں کا ایک گروہ قصاص العثمان کے لیے اٹھا، مطلب اس حضرت عثمان کے بدلہ لینے کے لیے اٹھا ایک قافلہ، ٹھیک ہے، مسلمان کا ایک گروہ اٹھا کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اس جماعت میں حضرت زبیر بن عوام حواری رسول اور حضرت طلحہ بن جلیل القدر صحابہ بھی شامل، یعنی بڑے بڑے صحابہ اس میں شامل تھے، کس میں؟ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایسے ایک واقعہ بھی ہم نے دیکھے کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ مکہ جا کر ان کو بولو کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ طواف کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے کچھ نہیں لایا، بس تلواریں، وہ بھی میانوں کے اندر ہے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان کو کیا کیا؟ قید کر لیا اور افواہ اڑا دی کہ وہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، ہے نا، اور ان کے ہاتھ پہ 1400 صحابہ نے بیعت لی تھی، وہ جھاڑ کے نیچے۔ وہ بیعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ وہ بیعت کا نام ہے بیعت رضوان، ہے نا۔ تو ایک بار ان کی بیعت لی چکی تھی، اب یہ دوسری بیعت تھی جو ان کے سچ مچ فوت ہو جانے کے، شہید ہو جانے کے بعد ان کے بدلہ لینے کے لیے ایک مسلمان کا گروہ جو ہے وہ اٹھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو جناب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بے حد قلق تھا، اس لیے وہ نیک نیتی کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہو گئی۔ ان کو بہت صدمہ ہوا، بہت دکھ ہوا، اور وہ جماعت کے ساتھ ہو گئی۔ اس جماعت کا خیال تھا کہ قاتلان عثمان میں بعض لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پناہ میں ہے،
یعنی کچھ لوگ ایسے قاتل ہیں جو علی کے پناہ میں ہیں۔ ادھر حضرت علی مرتضیٰ فرماتے تھے کہ جب تک کامل تحقیق کے بعد قاتلوں کا پتہ نہ چل جائے ان پر حد جاری کرنا ممکن نہیں، یعنی جب تک معلوم نہ پڑ جائے کہ کس نے کیا ہے یہ، جب تک ہم حد جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ قانون کا تقاضا یہ جیسا کہ مرڈر ہو جاتا، جب تک وہ مجرم پکڑا نہیں جاتا تو کیا کر سکتے نا، اگر مجرم پکڑا بھی گیا تو کس ہتھیار سے کیا اس نے، جو چاقو ہے ڈنڈا ہے وہ جب تک نہیں مل جاتا، اس کے اوپر جو انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں ثبوت نہیں مل جاتا، جب تک پولیس والے بھی کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی یہاں پہ جب تک وہ پکے میں وہ جو لوگ تھے جو حضرت عثمان کو شہید کرے تھے وہ جب تک پکڑے نہیں جائیں گے تو ان پر حد جاری کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس اختلاف کی بنا پر جنگ جمل کا افسوسناک واقعہ پیش آئی ہے۔ جنگ کا نام ہے، دیکھو جنگ جمل جب جنگ جمل جو ہے نام آئے گا تو سمجھ جانا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے، اور غزوات جب نام آئے گا تو سمجھ جانا یہ بڑی جنگ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے۔ حضرت عائشہ اصلاحی احوال کے لیے اپنی جماعت کے ہمراہ بصیرہ گئی، بدقسمتی سے وہاں حضرت علی سے جنگ پیش آئی، حضرت علی جنگ میں تھے اور یہ حضرت عائشہ جو ہے وہ بصیرہ چلی گئی، راہ بصیرہ کے راستے پر چلی گئی ہو۔ اس جنگ میں طرفین کی تجدید، جانی نقصان، تاہم حضرت علی جنگ میں غالب آئے، یعنی نقصان تو بہت ہوا، مالی اور جانی، یعنی بہت لوگ مارے گئے، مال کا بھی نقصان ہوا، جان کا بھی نقصان ہوا، لیکن آخرکار حضرت علی غالب آئے یعنی جیت گئے۔ انہوں نے ام المومنین کو نہایت احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو جب بھی یہ جنگ یاد آتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور فرمایا کرتی کاش میں آج سے 20 برس پہلے مدموم ہو چکی ہوتی۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، ام المومنین کو کیا نصیحت کی تھی کہ آج کے بعد آپ اپنے گھر میں ٹھہرے رہنا ہے نا، اپنے گھر سے نہ نکلنا۔ دیکھو عورتوں کے لیے یہ خبر ہے ہی کہ وہ اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہے، ادھر ادھر نہ جائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے باہر نہ نکلے، تو یہ حضرت باقی سب ام المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو مانا اور کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی بنا ضرورت، بہت زیادہ ضرورت ہوتی جب ہی نکلتی ہے نا، بار بار نہیں نکلتی، لیکن حضرت عائشہ نکل چکی تھی۔ تو یہ چیز کو یاد کر کر کے اتنا روتی کہ ان کا دوپٹہ جو ہے وہ تر ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگردوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے، 200 کے لگ بھگ، 82 ہے میں نے ایک جگہ پڑھی، ایک جگہ 200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے، جن میں قاسم بن محمد، مسعود تابعی، عائشہ بن طلحہ، ابو سلمہ، اروہ بن زبیر بہت مشہور ہیں، یہ بڑے بڑے علماء بنے۔ دیکھو یہ صحابہ سے جو سیکھے ہیں علم، صحابہ یا صحابیات یا ام المومنین، یہ تینوں سے جو علم سیکھے ہیں تو ان کے نام کے اوپر آئیں گا رحمت اللہ علیہ، رے اور ہے چھوٹا سا بنا ہوتا ہے، تو ان کو بولیں گے رحمت اللہ علیہ، یہ ہے تابعین۔ پھر تابعین سے جنہوں نے علم سیکھا تو ان پہ بھی رے اور ہے آئیں گا، نہیں رحمت اللہ علیہ آئیں گا، ان کو بولتے ہیں تابعین۔ ٹھیک ہے، یہ بات دھیان رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگردوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی۔ حضرت عائشہ جو حدیث روایت کرتی اکثر ان کا پس منظر اور اسباب و علل بھی بیان کرتی، مطلب وہاں جب کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا پورا پس منظر وہاں کا بیان کرتی اور پھر وہ حدیث بیان کرتی، نہیں تو دوسرے جگہ ہم کو کیا ملتا صرف حدیث بیان ملتی ہے، لیکن ان کے وہاں اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا، کہاں کون سی جگہ کیسا اتری، کیا بات ہوئی تھی، تمام چیزیں وہ بیان کرتی، اس وجہ سے کہ ان کا حافظہ بہت زیادہ تیز تھا۔ ٹھیک ہے، جو توجہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی اسے باور کرنے کے لیے دور دراز کار تعویلوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہاں جیسے وہ بیان کرتی تو مطلب زیادہ تعویل کرنے کے لمبا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مطلب کم میں وہ بہت اچھے سے بیان کر دیتی، جیسا کہ عام زبان میں بولتے ہیں نا کم میں بم، ہے نا، کم میں بم، تو وہ کیا کرتی چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی بات وہ سمجھا دیا کرتی تھی۔ وہ قرآنہ تقلید پسند نہ کرتی، قرآنہ تقلید یعنی نقل کرنا پسند نہیں کرتی، ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی حقیقی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتی۔ محدثین نے معتد ایسی روایت نقل کی ہے جن میں حضرت عائشہ صدیقہ نے دوسرے صحابہ سے اختلاف کیا ہے، ان میں سے کچھ روایت یہ ہے، دیکھ لیتے اس میں کس میں انہوں نے اختلاف کیا، کیونکہ اختلاف کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اختلاف ہی اتنا بڑھ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کے سامنے کسی نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں نجس ہے،
औरत घर और घोड़ा, औरत घर और घोड़ा। हजरत आयशा ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आधी बात सुनी। जब अबू हुरैरा आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला फिक्रा फरमा चुके थे, वो ये कि यहूदी कहते हैं कि नहुसत 3 चीजों में है, औरत, घर और घोड़ा। देखो यहाँ पे कितनी बात आ गई ना, जैसा कि हजरत अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे, यानी वो हिजरत के बाद ईमान लाए, है ना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे। लेकिन कभी ऐसा हो जाता ना, जैसा कि अभी मैंने क्लास शुरू करी तो कोई शुरू से ही आ जाता है, तो कोई 15-20 मिनट बाद आता है, तो वहां से उसको जब तक मेरी एक बात कंप्लीट नहीं होंगी वो उसको समझ में नहीं आएगी। जब मैं कंप्लीट करके दूसरी बात शुरू करूंगी तो वो दूसरी वाली बात जब मैं शुरू करूंगी ना, जब वो शुरू से सुनेगा ना तो उसको समझ में आएंगी, लेकिन वो जो आधी बात से जो शामिल हुआ वो उसको समझ में नहीं आएंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुजरे में बैठ के, नहीं, उनका जो हुजरा था उसका दरवाजा मस्जिद की तरफ खुलता था, एक दरवाजा ऐसा था तो मस्जिद की तरफ खुलता था, तो वो हजरत आयशा वहाँ बैठ जाया करती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा को पढ़ाया करते थे। तो वहाँ पे अब हजरत अबू हुरैरा क्या थे, लेट आए और उन्होंने क्या सुना कि 3 चीजें नजर थे, औरत, घोड़ा, औरत, घर और घोड़ा। लेकिन हमारे इसमें नहीं है। लेकिन फिर हजरत आयशा ने सुनी तो वो उनकी हदीस को दुरुस्त किया। क्या कहा कि आपने आधी बात सुनी, बल्कि पूरी बात यह है कि यहूदी ऐसा कहते हैं, हम नहीं कहते, बल्कि यहूदी ऐसा कहते हैं कि नहुसत यानी मनुष्यत बोलते हैं ना, वो किन 3 चीजों में है। तो कौन सी 3 चीज बयान करते थे यहूदी? घोड़ा, औरत, घर और घोड़ा, ये 3 चीज क्या नहुसत यानी मनुष्य मानी जाती थी। जैसा कि देखते हैं ना, कोई घर है, हम उसके अंदर गए तो हमारे यहाँ कोई मर गया, एक के बाद एक 2-3 मर गए, है ना, तो बोलते घर ही मनुष्य है ना। अगर कोई घर में गए, अचानक माली नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा हम बर्बाद हो गए, तो बोलते ना ये घर ही है, मनुष्य है ना, ऐसा। और औरत के बारे में जब बहू करके लेकर जाते हैं तो कुछ नुकसान हो गया तो बोले ये मनुष्य है ना, कोई मर गया तो ये मनुष्य है। अगर उसके आने से अगर खूब माल कमा लिए तो बोलते कि नहीं ये बहुत अच्छी है, ये इससे कदम क्या है, शुभ है, बहुत अच्छे है, ऐसे माने जाते हैं। और घोड़े के बारे में भी इसी तरह से बात आती है, ठीक है। तो ये इसलिए नहुसत बोलते थे वो कि औरत, घर और घोड़ा, कि जो घर में इनका नुकसान होता था उसको मनुष्य मानते थे, जो औरत की वजह से नुकसान होता था उसको मनुष्य मानते थे। और भी एक बात ये थी कि सुबह उठते हैं, किसी का अगर कुछ दिन भर में उनका नुकसान हो गया तो क्या बोलते हैं, अरे मैं आज सुबह किसका मुंह देखा, ऐसा भी बोलते ना, तो अरे इसका ही देखा, ये आई थी मेरे को उठाने के लिए, औरत की तरफ इशारा होता है कि ये आई थी मुझे उठाने के लिए, मैंने इसी का मुंह देखा, इसलिए तो मुझे इतना नुकसान हो गया। तो इस तरीके की बातें क्या है, बिदअत या शिर्क में शामिल हो जाती है। तो ये हदीस को उन्होंने क्या किया, दुरुस्त किया। फिर हजरत उमर फारूक से एक रवायत समाए मोता फौत शदवान का सुन्ना के मुतालिक है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरियाफ्त करने पर फरमाया, वो तुमसे ज्यादा सुनते लेकिन जवाब नहीं दे सकते। कौन? जो फौत हो जाते हैं, फौत शुद्ध गाने का सुनना, मतलब जो कब्र में है, जो मर गए, फौत होना है मर जाना है ना, शुद्ध गाने यानी सुनने वाले, तो जो मर गए वो सुनने वाले के बारे में हजरत उमर ने क्या सुना था, वो तुमसे ज्यादा सुनते लेकिन जवाब नहीं दे सकते। तो इसमें जब हजरत आयशा ने इस रवायत को सुना तो फरमाया, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सुनने में गलती हुई है, यानी तो होती है ना, कभी कभी कोई की बात सुनने में समझने में गलती हो जाती, तो हजरत उमर से भी गलती हुई, तो उन्होंने कैसे दुरुस्त किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये नहीं था, क्योंकि कुरान में इसके खिलाफ नसी शरअ मौजूद है, यानी कुरान की दलील जब मौजूद है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वहाँ पे टकरा रही है, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हदीस को हम रद्द कर देंगे, समझ जाएंगे कि ये हदीस सही नहीं है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात कुरान की आयत से टकराती नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपने ऐसा सुना तो आपने सुनने में गलती की, क्योंकि ये बात से टकराने वाली एक आयत कुरान में मौजूद है। वो कौन सी है? सूरह फातिर आयत नंबर 22, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये सूरह रोम आयत नंबर 52 है, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, और सूरह फातिर आयत नंबर 22, वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। पहली आयत सूरह रोम आयत नंबर 52 का तर्जुमा, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, और सूरह फातिर 22 नंबर का तर्जुमा, और आप नहीं सुनाने वाले उनको जो कब्रों में हैं। ये आयत जब आ गई तो फिर वो हदीस सही नहीं हो सकती, क्योंकि समझने में सुनने में गलती हो सकती है, ठीक है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसी बात नहीं बोलते जो कुरान से टकराती हो, हमारे सुनने में, हमारे समझने में गलती होती, या फिर किसी की ऐसी शरारत होती है कि वो ऐसी हदीसें सही हदीसों में मिलाकर बोलते हैं, ठीक है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर
اور حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ مردے پر اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے. مردے پر اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے. کس نے روایت کیا تھا؟ کس نے بولا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے، یعنی عمر کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے. دونوں کا نام عبداللہ ہے. ٹھیک ہے، عباس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، عمر کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. دونوں نے ایسا دریافت کیا. تو جب حضرت عائشہ نے سنا تو ان کے کیا کہا ان سے؟ تو اس کے ماننے سے انکار کر دیا. یعنی یہ حدیث ماننے سے حضرت عائشہ نے انکار کر دیا اور فرمایا حقیقت حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ کے جنازے پر گزرے. اس کے عزیز و اقارب رو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ رو رہے ہیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ کلام مجید میں واضح ارشاد ہے، سورہ نام آیت نمبر 164 میں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا. انہیں قرآن سے وہ ان کو صحیح کرتی تھی. دیکھو صحابہ بھی سننے میں سمجھنے میں غلطی کرتے تھے. تو انہوں نے، یہ دونوں صحابہ نے کیا بولے؟ حالانکہ بہت زیادہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے نا، یہ قرآن کی تشریح کر چکے ہیں، بہت بہترین تشریح کی ہے. اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی کہ ان کو دین کا فہم عطا فرما، یعنی دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرما. تو ان سے بھی غلطی ہوئی. تو یہ غلطی کو کس نے درست کیا؟ حضرت عائشہ نے. اس سے پتا چلا کہ یہ بہت بڑے بڑے صحابہ بھی ان سے صلاح مشورہ لینے آتے تھے. ان کے پاس دینی بات کوئی ایسی الجھ جاتی تھی وہ سلجھا نہیں سکتے تھے، اور یہ ایک ہی پل میں سلجھا دیتی تھی، اتنی یہ ذہین تھی. تو انہوں نے اس کا حل بتایا کہ بلکہ کسی کے رونے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. آج ہمارے یہاں بھی کوئی مر جاتا ہے، روتے ہیں نا، تو رو مت مردے کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے، یہودیہ گزر گئی تھی، مر گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اپنی اس کو تکلیف ہو رہی، مطلب اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے کیونکہ یہودی تھی وہ. تو ان لوگ نے کیا سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کیا تھا کہ لوگ رو رہے ہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس عورت کو تکلیف ہو رہی ہے اور لوگ رو رہے ہیں. تو لوگوں نے کیا سمجھا؟ رونے سے مردے کو تکلیف ہوتی. تو یہ سمجھ میں جو غلطی ہوتی نا، تو یہ اس کو درست کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ درست کر کے وہ کیسے درست کرتی تھی؟ خود کے دماغ سے درست نہیں کرتی تھی، بلکہ قرآن کی دلیل دیتی تھی. اس میں کیا کرتی تھی؟ قرآن کی دلیل دیتی تھی. قرآن کی دلیل کیا تھی؟ سورہ نام آیت نمبر 164 میں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا میں کمپلیٹ کر دیتی، پھر آپ لوگ انشاءاللہ نماز پڑھ لینا 5:15 بجے. حضرت ابو سعید خدری ایک جلیل القدر صحابہ تھے. جب ان کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جس لباس میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا. تو اس پر حضرت عائشہ نے اس کو سنا تو کیا فرمایا؟ خدا ابو سعید پر رحم کرے. لباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اعمال تھے. لباس سے مراد کیا تھے؟ دیکھو انڈائریکٹلی بھی کوئی بات بولی جاتی نا، ایک تو ڈائریکٹلی بولی جاتی ہے نا، ایک انڈائریکٹلی بولی جاتی. تو یعنی جس اعمال کو لے کر انسان سوئے گا وہی اعمال پر اٹھے گا، یہ مطلب تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی ایسا بتایا جیسا لباس پہن کر انسان سوئے گا وہی لباس میں اٹھے گا. تو یہ صحابہ جو تھے، جو بہت جلیل القدر صاحب تھے، ابو سعید خدری، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. انہوں نے کیا سمجھا کہ ظاہری جو ہم لباس پہنتے وہ، تو انہوں نے نیا لباس منگا کر پہنا. تو انہوں نے اس بات کو بھی درست کیا. اور ایک آخری ہے، حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل و سنت بھی جائز نہیں. بظاہر اس ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. جب حضرت عائشہ نے یہ روایت سنی تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہوا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی طرح نماز سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص آفتاب طلوع یا غروب کو طاق کر کے نماز نہ پڑھے، یعنی آفتاب پرستی کا شعبہ نہ ہو. مطلب جب سورج ڈوب رہا ہو یا سورج نکل رہا ہو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھے کہ اس میں یہ شک پایا جائے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہا ہے. تو سورج شیطان کے 2 سنگوں کے بیچ سے اگتا ہے، اور زیادہ تر لوگ سورج کی پوجا بھی کرتے تھے، پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی موجود ہے ایسے لوگ. تو یہ شک اس میں شامل نہ ہو کہ ہم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. اس لیے یہ شک باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے سورج غروب ہوتے وقت اور سورج نکلتے وقت نماز کو یعنی سجدہ کرنے کو حرام کر دیا گیا ہے. نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تلاوت کا سجدہ ہے، شکرانے کا سجدہ ہے، یہ بھی ہم کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین.
ان الحمدللہ رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔